आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इलेक्शन 2018 के बाद शायद सबसे दिलचस्प इलेक्शन मुकाबला और सबसे दिलचस्प इलेक्शन परसों डस्का में होगा, जहां NA 75 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक मरतबा फिर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, यानी कि दूसरी बार ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के दरमियान बहुत सख्त मुकाबला मुतवक्के है। पिछली मरतबा ज़िमनी इंतखाबात के दौरान यहाँ शदीद बदनज़मी देखने में आई थी, फायरिंग के वाक़यात हुए थे, 2 अफराद हलाक, 6 ज़ख्मी हो गए थे। इस मरतबा इलेक्शन कमीशन कहती है कि तमाम तैयारी मुकम्मल है, सिक्योरिटी इंतज़ामात मुकम्मल हैं, फ़ौज की 10 टीमें क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तौर पर मौजूद रहेंगी, साथ ही 4000 पुलिस ऑफिसर्स और रेंजर्स के 1000 एहलकार तैनात होंगे। इलेक्शन कमीशन की कई टीमें होंगी जो ज़िमनी इंतखाबात के इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगी और NA 75 की इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो रही है। इस हलके में 19 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस के बाद नून लीग ने धांधली के इल्ज़ामात लगाए और दोबारा पोलिंग का मुतालबा किया था। नताइज में गैर ज़रूरी ताख़ीर और अमले के दूसरे रोज़ भी लापता रहने के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाब को कलअदम करार दिया था। हलके में इंतखाबात दोबारा करवाने का फ़ैसला दिया था, जिसे PTI के उम्मीदवार ने अदालत में चैलेंज किया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखा। 2018 के इंतखाबात में इस सीट पर नून लीग के उम्मीदवार इफ्तिखारुल हसन 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल करके कामयाब हुए थे। उनके इंतकाल के बाद उनकी साहबजादी नून लीग की उम्मीदवार हैं। इसी इलेक्शन में यानी 2018 में अली असजद PTI के 61,000 वोट लेके दूसरे नंबर पर रहे थे। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि उस वक्त PTI से टिकट ना मिलने पे आज़ाद हैसियत में लड़ने वाले उस्मान आबिद ने 57,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। यानी अगर 2018 इलेक्शन में PTI तकसीम ना होती तो इफ्तिखारुल हसन का जीतना मुश्किल हो जाता और ये शायद सीट PTI को मिल सकती थी। ये भी कहा गया है कि 19 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को बरतरी हासिल थी, लेकिन फिर इलेक्शन अमले के लापता हो जाने और नताइज में रद्द-ए-बदल के खदशे की वजह से इंतखाबात को ही कलअदम करार दे दिया गया। बहरहाल परसों दोबारा ये ज़िमनी इंतखाब हो रहा है, सेकंड टाइम ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है और बहुत ही कांटे का मुकाबला बताया गया है। इस इंतहाई अहम इंतखाबी मार्के में बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर न्यूज़ एनालिस्ट अजमल जामी, जो हमारे मकबूल प्रोग्राम नुक्ता नज़र को भी होस्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जामी साहब। ये बताइएगा कि परहैप्स ये 2018 के इलेक्शन के बाद सबसे दिलचस्प इलेक्शन कॉन्टेस्ट इंतखाबी मार्का होने जा रहा है सियालकोट डस्का का। आपके पास क्या खबरें हैं, क्या वाकई ये कांटे का मुकाबला होगा? जी बिल्कुल कामरान खान साहब, आपने दुरुस्त निशानदेही की है। 2018 के बाद अगर ज़िमनी इंतखाबात की बात की जाए तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट बनता जा रहा है और इसके नताइज भी मेरी ज़ाती अंडरस्टैंडिंग में, जो लोगों से यहाँ हमारी बात भी हुई और सर्वे भी हमने किया, तो यही नतीजा निकलता है कि इसका नतीजा भी इंतहाई दिलचस्प होगा। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बड़ा नेक एंड नेक मुकाबला होने जा रहा है और बड़ा क्लोज मार्जिन होगा जीतने वाले का और हारने वाले का, तो ये गलत नहीं होगा। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह भी है कि जो हाइप इस इलेक्शन को मिल चुकी है, जितनी मुतनाज़ ये इलेक्शन हुआ पिछले बाई इलेक्शन की वजह से, एक वजह तो वो है, और दूसरी बड़ी बुनियादी वजह हमें इस इलेक्शन को समझने के लिए ये जहन में रखनी होगी कि 2018 के आम इंतखाबात में यहाँ पर नून लीग जब जीती, नौशीन इफ्तिखार साहबा के जो वालिद मोहतरम जो अब इस दुनिया में नहीं है वो जीते थे, तो तब 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। एक तो PTI के उम्मीदवार थे, एक नून लीग के उम्मीदवार थे और एक आजाद हैसियत सलमान आबिद साहब खड़े हुए थे, जिनको एक इसी इलाके के एक बड़ी मशहूर और बड़ी एक काबिल एहतराम गद्दी उसकी सपोर्ट हासिल थी और उन्होंने अकेले 55-57 हजार वोट हासिल किए थे। लेकिन अब वही जो आजाद उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बैठ चुके हैं, उनकी हिमायत में वो दस्तबरदार हो चुके हैं। उनकी पिछले ज़िमनी इंतखाब से पहले उनसे मुलाकात भी हुई थी, पंजाब हुकूमत के ज़िम्मेदारान से मुलाकात हुई थी। इसलिए अगर हम ये कहें कि वो जो 50-55 हज़ार या 57 हज़ार वोट था वो अब अली असजद मली साहब के थैले में आके गिरेगा, जो कि पिछले मुतनाज़ ज़िमनी इंतखाब में भी हमने देखा कि उसी वोट बैंक ने फर्क डाला और वो पिछला ज़िमनी इंतखाब में भी जो मार्जिन था उसी वजह से स्क्वीज हुआ था। तो लिहाजा ये जो आज़ाद उम्मीदवार और PTI के उम्मीदवार का वोट था जी, मगर ये फरमाइएगा कि चले ये वोट तो आ जाएगा, मगर एट द सेम टाइम ये इलेक्शन उस वक्त हो रहा है जब यकीनी तौर पे
پی ٹی آئی کو ایک بہت مقبول جماعت نہیں ہے، پچھلے 2.5 سال کی کارکردگی اس کو مقبول تر نہیں بنا رہی، مہنگائی کی باتیں ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور دوسری جانب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ کے دوران مریم نواز نے جس طرح سے کیمپیننگ کی ہے، یہ پورا ماحول جو ہے، یہ الیکشن جیتنا جو ہے یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ اس صورتحال میں اگر پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ الیکشن جیتتا ہے تو یقیناً یہ ایک بڑا سرپرائز بھی ہوگا اور ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ ان انڈیکیٹرز کو، ان فیکٹرز کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو پی ٹی آئی کے امیدوار کا جیتنا یقیناً ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا، لیکن کامران صاحب پنجاب میں جو وسطی پنجاب میں جو انتخابات ہوتے ہیں وہاں عموماً نون لیگ کا پلڑا بھاری رہتا ہے، لیکن اب کے بار اس انتخاب میں جب نئی تاریخ آئی اس سے لے کے آج دن تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں اور 2 دن رہ گئے ہیں پولنگ میں، مریم نواز شریف صاحبہ اس قدر ایکٹیو دکھائی نہیں دیں جس قدر ایکٹیو وہ اس سے پہلے ہوئے متنازع ضمنی انتخاب کے ہنگام تھیں۔ تو ایک تو یہ فیکٹر بھی نوٹ کیا جائے گا، دوسرا ان حلقوں میں امیدوار کی جو ذاتی اثر و رسوخ ہے اور ذاتی جو پی آر ہے، جس میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک گدی نشین کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے، گو کہ نوشین افتخار صاحبہ خود بھی ایک گدی سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس علاقے میں کئی معروف اور مقبول گدیاں جن کا ووٹ بینک پر بڑا اثر ہوتا ہے، تو جب مقبول اور معروف گدیاں ہوں، ان کے مریدین ہوں، تو پھر میرا خیال ہے وہ انڈیکیٹر جن کا آپ اشارہ کر رہے ہیں ان کی حیثیت اس قدر اہم نہیں رہتی، بلکہ علاقے میں امیدوار کی اپنی پی آر یا ڈور ٹو ڈور کیمپین یا اس کا اپنا جو بیانیہ ود دی سپورٹ آف دی کنسرنڈ گدی نشین وہ زیادہ اہمیت اختیار کرتا ہے، جو ہمیں یہاں بھی دکھائی دے رہا ہے۔ تو اس لیے یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ مقبول اور بہت کلوز کانٹیسٹ ہوگا، لیکن یہ بات بہرحال درست رہے گی کہ اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے یہ ایک اچنبے سے، ایک معجزے سے کم کی بات نہیں ہوگی۔ لیکن اور دوسری جانب بڑا تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے پنجاب کی پالیٹکس کا، سینٹرل پنجاب کی پالیٹکس کا، حمزہ شہباز کا، وہ کیمپین بھی کر رہے ہیں اور یہ ان کی رہائی کے بعد ان کا پہلا ٹیسٹ بھی ہے۔ یہ بالکل ان کی رہائی کے بعد اپنا پہلا ٹیسٹ ہے، جس میں وہ ایک خاموش طریقے سے جو پہلے بھی پنجاب کی سیاست میں ایکٹیویٹ رہے، جن کا اصل محور ڈرائنگ رومز میں لوگوں سے ملاقاتیں کرنا، ان کو ٹاسک فراہم کرنا، وہ اب بھی یہ کام کر چکے، لہٰذا ان کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ وہ ثابت کریں کہ ان کی سیاست یا ان کا انداز جو ہے وہی نون لیگ کے لیے کامیابی کی ضمانت رکھتا ہے۔ اگر ہم نوشین افتخار صاحبہ کی بات صرف کر لیں اور اس انتخاب کی بات کر لیں تو ظاہری سی بات ہے ان کے ساتھ کچھ ہمدردی کا ووٹ بھی ہے، کچھ فیکٹر پچھلے انتخاب میں ہوا تنازعہ بھی ہے جس میں نون لیگ یہ بیانیہ اسٹیبلش کرنے میں کامیاب کسی حد تک رہی ہے کہ یہاں زیادتی ہوئی یا دھاندلی کی کوشش کی گئی۔ تو یہ 2 فیکٹرز، حمزہ شہباز کا مخصوص انداز میں ایکٹیو ہونا اور پچھلے ضمنی انتخاب کا متنازع ہونا، اس کا ایڈوانٹیج نون لیگ کو رہے گا اس انتخاب میں، جبکہ پی ٹی آئی کو ایڈوانٹیج وہ آزاد امیدوار کا ووٹ بینک اور دوسرا ان کی حکومت برسر اقتدار ہے اس وقت پنجاب میں، اور کسی حد تک بلدیاتی ادارے بحال ہوئے، اس سے بھی امیدوار کو اپنی توقع وابستہ ہوتی ہے کہ اگر ہم جیتے تو ہم لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے پیرلل ہم ڈرا کر سکتے ہیں کہ دونوں کے پاس کچھ نہ کچھ بیچنے کو ہے، چاہے جائے کہ مہنگائی، بے روزگاری کے جو مسائل قومی سطح پر ہیں ان کی گونج اپنی جگہ ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن ووٹر اس انتخاب میں اس حد تک پرجوش نہیں دکھائی دیا جس حد تک پچھلے انتخاب میں تھا۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اجمل جامی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد عمران خان حکومت کی معیشت کے حوالے سے 2 بڑے سنگین چیلنجز ہیں، ایک جانب کووڈ-19 اب کووڈ-21 بن چکا ہے پاکستان میں خاص طور پہ، اور پہلے سے کہیں زیادہ شدت سے اس کی آندھی چل رہی ہے، اس کے اثرات معیشت پہ ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب IMF پروگرام شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کئی کڑی شرائط جو ہے وہ مان چکا ہے۔ اس صورتحال میں IMF سے دوبارہ بات کرنی ہوگی، ری نیگوشیٹ کرنا ہوگا پورا پروگرام۔ اس کی بات کرتے ہیں یہ کیسے ہوگا ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ موجودہ حکومت کو معیشت کے حوالے سے 2 سنگین چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایک جانب پاکستان میں جاری کورونا کی تیسری لہر، اس کی شدت معاشی سرگرمیوں پر اثر انداز ہو رہی ہے اور مزید ہو سکتی ہے، اور دوسری جانب اس وقت پاکستان IMF کی سخت شرائط کی جکڑ میں ہے کیونکہ IMF پروگرام ایک بار پھر جاری ہو چکا ہے۔ حکومت غریب اور نادار طبقے کے لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم عمران خان احساس پروگرام کے ذریعے نیا امدادی پیکیج لانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہیں عالمی مالیاتی اداروں کو اعتماد میں لینا پڑے گا اور IMF کی مرضی کو اس میں شامل کرنا پڑے گا۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ حال ہی میں بہتری کی طرف مائل معیشت کو کورونا کی تیسری لہر کی وجہ سے دوبارہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس وقت اس کی کیفیت میں تھوڑی سی اس پہ پریشر ہے، اسی لیے حکومت کو ساری صورتحال کا دوبارہ جائزہ لینا ہوگا اور IMF سے اس حوالے سے بات چیت کرنی ہوگی۔ Now that we are having
probably a very scary third wave. In some ways, actually, it is more scary than the first wave. Second wave wasn't that bad. So we are going to speak to the IMF because we see disruptions ahead. Now we will have to review the whole situation and a new ESAS program. Our service industry has been really badly hit. And now with this third wave, we will have to give incentive packages, and we will obviously talk to the IMF. This is a very unique situation, and you cannot suppress demand, and you cannot impose conditions when people are already suffering. پاکستان میں کورونا متاثرہ افراد کی تعداد 7 لاکھ اور اموات 15,000 سے تجاوز کر چکی ہیں. تیسری لہر کی شدت ہر لحاظ سے پہلی اور دوسری سے زیادہ مہلک بھی ثابت ہو رہی ہے. پچھلے سال 20 جون کو ایک دن میں سب سے زیادہ 5,329 کیسز رپورٹ ہوئے تھے. انفیکشن ریٹ 10.7% تھا اور صرف پچھلے 3 روز میں 303 اموات ہو چکی ہیں. کریٹیکل کیسز سامنے آ چکے ہیں, تقریباً 9,500 ہو چکے ہیں. حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے حکومت کو سخت اقدامات لینے پڑے, جس کا براہ راست اثر معاشی سرگرمیوں پر پڑا. نتیجتاً تیسری لہر سے پہلے معیشت میں بہتری کے جو آثار دیکھنے میں آ رہے تھے, اب ان میں کمی آ سکتی ہے. IMF کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق موجودہ مالی سال میں معیشت کی ترقی کی شرح 1.5%, جبکہ ورلڈ بینک کے مطابق 1.3% رہے گی اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا. ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ کورونا کی وجہ سے پیدا ہونے والی غیر یقینی صورتحال معیشت کی بحالی کو نہایت سست بنا دیتی ہے. اس صورتحال میں مستقبل کے ممکنہ وزیر خزانہ شوکت طرین کی ابتدائی ذمہ داری بھی یہی ہوگی کہ وہ IMF سے دوبارہ مذاکرات کریں اور کورونا کے حوالے سے ملک کی معیشت پر جو اثر ہو رہا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے IMF کی شرائط میں نرمی کو ممکن بنائیں. اس پورے پوٹینشیل پہ کس طرح سے یہ بات ہو سکتی ہے اور IMF کیا اس معاملے میں جو پہلے اس نے ہمدردی دکھائی تھی وہ دکھائے گی, اس پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور ماہر معیشت جناب ڈاکٹر سلمان شاہ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. یہ فرمائیے گا کہ ابھی تو IMF پروگرام شروع ہوا ہے, لیکن اس کے ساتھ ہی کرونا میں ہمارے بڑی اس جو تھرڈ ویو ہے اس میں کافی سیریس معاملات دیکھ رہے ہیں. کیا ممکن ہے کہ ہم IMF کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے کہیں کہ جو ان کی کنڈیشنز ہیں وہ بہت ہی اس میں تھوڑا سا ریلیکس کریں, اور جو ہم نے پروگرام ابھی اپروو کیا ہے اس میں کچھ ریلیکس کریں, اور پھر یہ کہ جو گورنمنٹ کو انسینٹو دینے ہیں یقیناً اس کے لیے بھی IMF کی مرضی کو شامل کرنا پڑے گا؟ آئی تھنک یہ تو کامران صاحب پوری دنیا میں اس وقت تھرڈ ویو چل رہی ہے, اور یہ پہلی 2 ویو سے زیادہ خطرناک ہے اور زیادہ اس وقت اس کا امپیکٹ ہے. اور جیسے پرائم منسٹر کی بھی آپ نے جو ابھی کلپ لگایا ہے اس میں ہماری سروسز انڈسٹری بڑی بری طرح اس سے متاثر ہے, اور اس کے ساتھ ہمارا ایجوکیشن سیکٹر جو ہے وہ بھی بڑا متاثر ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ایک خاصا بڑا پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارا نظام ہے ایجوکیشن کا, جہاں پہ ٹیچرز جو ہیں ان کی سیلریز اور ان اسکولوں کی وائبلٹی بھی ایک پرابلم میں آتی جا رہی ہے. تو ہمیں IMF کے ساتھ جیسے انہوں نے پہلے ہماری سپورٹ کی تھی $1.4 بلین کی, انہوں نے اسپیشل فائنینسنگ دی تھی, تو ابھی بھی آئی تھنک یہ تمام چیزیں ہوں گی. IMF سے بھی سپورٹ آئے گی, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ G20 نے بھی دوبارہ سے ایک ریلیکسیشن دی ہے ریپیمنٹس پہ, اور ان کو 6 مہینے کے لیے کم از کم آگے کر دیا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل ایفرٹ میں پاکستان کا بھی یہ پوری ہوگی, کیونکہ پرائم منسٹر کی ان ایفرٹس میں خاصا امپورٹنٹ رول ہے اور امیڈیٹلی ہم ریئیکٹ بھی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ احساس پروگرام ایک سوشل سیکیورٹی نیٹ جو ہے وہ پاکستان نے آٹومیٹک کر لیا ہے. اس کو ہر آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے جو بہت ونریبل سیکشن ہے, غربت جہاں بہت زیادہ ہے, ان کے اوپر جو بوجھ پڑ رہا ہے اس کو احساس پروگرام کے تھرو میٹیگیٹ کیا جائے گا, اور وہ ہمارے پاس میکنزم ہے کہ ڈائریکٹلی ریلیف دی جا سکتی ہے پور آف دا پورسٹ کو. سو ایک تو یہ نظام احساس کا جو ہے اس کو فردر سپورٹ کی ضرورت ہوگی. ڈاکٹر صاحب ابھی جب یہ پروگرام ریزیوم ہوا اس سے پہلے ہم نے کچھ پرائر ایکشنز جو ہیں وہ اپروو کیے, اور اس کے لیے ہم نے قانون سازی بھی کر رہے ہیں. ہم نے جو ہے ٹیکس ایگزیمپشنز جو ہیں ساری وہ وڈرا کر دی, پھر ہم نے بجلی کے بل بڑھانے کا, گیس کے بلز بڑھانے کو ہم نے قبول کر لیا, آگے بھی کریں گے. اس معاشی صورتحال میں, اس کووڈ میں
یہ جو ابھی ہم نے IMF کو گارنٹیز دی ہیں یہ کیسے ہم اس پہ امپلیمنٹ کر پائیں گے؟ تو یہ کیا نیگوشیبل ہیں یہ ساری چیزیں، اور ممکن ہے کہ IMF کی ہمارے ساتھ کوئی سمپتی ہو جب ہم بات کرنے ان کے پاس جائیں، اور آپ کے خیال میں یہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ حالات آن دا گراؤنڈ جو ہیں وہ کرونا کی وجہ سے خاصے خطرناک ہیں، اور ان کو اس وقت اکانومی کو سپورٹ دینا بہت ضروری ہے، پرٹیکولرلی سروس سیکٹر کو سپورٹ دینا بہت ضروری ہے۔ اور IMF نے پاکستان کے ساتھ پچھلی دفعہ بڑا سمپیتھیٹکلی کام کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس دفعہ بھی اسی طرح ہی ہوگا، کیونکہ ہم کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات نہیں کر رہے، یہ تو ایک ہم بات کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے۔ پاکستان کے اوپر بھی جو امپیکٹ آ رہا ہے، بہت سے ممالک پہ اس قسم کا امپیکٹ آ رہا ہے، اور پاکستان کی سپورٹ IMF نے خاصی بھرپور کی ہے ان دا پاسٹ۔ سو ان اسپائٹ آف ہمیں ایک ہوتا ہے IMF سے، کیونکہ وہ بڑی کڑوی گولیاں انہوں نے ہمیں دی ہیں، دوائی دی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے پہلے دیکھا کہ بہت ہم نے مشکل ٹائم گزارا، لیکن سٹیبلٹی آ گئی، اور اس کے بعد گروتھ کے سائنس بڑے پازیٹیو آ گئے، ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں خاصا اضافہ ہو رہا ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو گروتھ کے نمبرز دے رہے ہیں IMF یا ورلڈ بینک جو ہیں، جو دوسرے لوگ جو کنسرن لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی ڈسمل نمبرز ہیں جو پروجیکٹ ہو رہے ہیں IMF کی جانب سے، شاید یہ فیکٹس پہ مبنی نہیں ہے، گروتھ ہماری ظاہر ہے کہ بہت زبردست تو نہیں ہوگی، مگر 3.5-4% تک بھی ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جو LSM وغیرہ کے نمبر آ رہے ہیں، جو اس وقت ہماری اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی ہے پچھلے چند مہینوں سے جو شروع ہوئی ہے۔ جی، آئی تھنک کہ ہم جب کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے ممالک سے، تو بہت سے ممالک ہیں جہاں پہ پچھلے ایک سال میں بہت زیادہ گراوٹ ہوئی تھی، نیگیٹو GDP گروتھ ریٹ ڈبل فگرز میں نیگیٹو ہوا تھا، تو ہمارا اس طرح سے نیگیٹو نہیں ہوا تھا، اور اب ان کی کیونکہ ریکوری ہو رہی ہے فرام اے لو بیس، تو وہ لگتا ہے کہ باقی دنیا میں بہت لائک ہماری نیبرہڈ میں 10% جو گروتھ پروجیکٹ کی جا رہی ہے وہ بڑی لو بیس سے گروتھ آ رہی ہے۔ ہماری جو ہے اگر ہم اس وقت جو نمبرز ہیں IMF نے جو نمبر دیا، آئی تھنک اس کو ہم ایکسیڈ کریں گے اور خاصا آگے چل کے کریں گے، کیونکہ جو ریفارمز آ رہی ہیں، جو ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری کی ریفارمز ہیں، جو ہم دوسری انڈسٹریز کے لیے اس وقت ڈی ریگولیشن کر رہے ہیں، ان کا کام آسان کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے اوپر فوکس، پرائم منسٹر اس وقت بھرپور فوکس جو ہے وہ انویسٹمنٹ پہ ہے، انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے آلریڈی ہماری جو ریمیٹنسز ہیں اس میں خاصا اضافہ ہے، تو اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری انویسٹمنٹ میں اضافہ ہو، اور انٹرنیشنلی بھی انویسٹمنٹ آئے، اور ڈومیسٹک انویسٹر جو ہے ہمارا، اس کو بھی انویسٹ کرنے کے موقع ملیں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں جو اس وقت انٹرنیشنلی آپ دیکھ رہے ہیں، ری لوکیشن ہو رہی ہے چین سے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ملک میں کرونا کی آندھی کی شدت میں کمی نہیں آ رہی ہے، پہلی لہر سے دگنی آفت تیسری لہر مچا رہی ہے، اور خاص طور پر پنجاب میں کرونا جنگل کی آگ کی طرح پھیلا ہے۔ ملک میں 60% سے زائد کیسز اور اموات پنجاب سے رپورٹ ہو رہے ہیں، اور پنجاب میں اب تک کا سب سے زیادہ 2990 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس مہینے کے 7 دنوں میں ملک بھر میں 32,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے، ان میں 17,500 کیسز پنجاب میں تھے، جبکہ پچھلے 7 دنوں میں ملک بھر کی 595 اموات میں 367 اموات پنجاب میں ہوئی ہیں، اور پنجاب کے متعدد ہاسپٹل اب 85% تک مریضوں سے بھر چکے ہیں۔ ایک ماہ پہلے پنجاب میں انفیکشن ریٹ 5% تھا، جو اب بڑھ کے 14% ہو چکا ہے، جبکہ لاہور میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کی شرح 22% اور فیصل آباد میں 17% ہو چکی ہے۔ پنجاب میں کورونا خطرناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ کل ملک میں 5,329 نئے کیسز میں 2,990 پنجاب میں رپورٹ ہوئے، جو اب تک پنجاب میں یومیہ کیسز کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اس سے پہلے پچھلے سال 12 جون کو پنجاب میں سب سے زیادہ 2,712 کیسز رپورٹ ہوئے تھے۔ کل ہی ملک کی مجموعی 98 اموات میں 62 مریضوں کا تعلق پنجاب سے تھا،
परसों मुल्क में कोरोना से 102 अमवात हुई थीं, जिनमें 88 अफराद का इंतकाल पंजाब में हुआ। इस वक्त मुल्क भर में 66,000 से ज़ायद एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 35,000 से ज़ायद मरीज पंजाब में हैं। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से कोरोना की वजह से मुल्क के 26 हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट में 16 पंजाब के अजला हैं, जिनमें लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, गुजरात और सियालकोट भी शामिल हैं। NCOC के आज के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुजरांवाला के अस्पतालों में 85% ऑक्सीजन बेड्स और 83% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं। मुल्तान में 81% और गुजरात में 74% वेंटिलेटर्स भर चुके हैं। लाहौर के भी 34 सरकारी और प्राइवेट अस्पताल कोरोना के मरीजों से लबरेज हैं। सर्विसेज अस्पताल, मेयो अस्पताल और जिन्ना अस्पताल में बेपनाह रश है। लाहौर के 78% ICU और 75% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीजों का इलाज जारी है। इस सब के बावजूद ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हम पाकिस्तानियों की अक्सरियत ने अब भी एहतियात नहीं बरत रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे और अब भी तकरीबात और इबादात में सैकड़ों हज़ारों लोग SOPs के बगैर इकट्ठा होते हैं। बाज़ारों, तिजारती मराकज़, सरकारी निजी दफातर में लोग बिला खौफ हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। यानी बेपरवाह पाकिस्तानी बेएहतियाती के ज़रिए एक बार फिर सख्त लॉकडाउन को दावत दे रहे हैं। पंजाब की इस गंभीर सूरत हाल पर बात करने के लिए एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे मोहतरम डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत ही बुरा हाल है और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो एहतियात नहीं कर रहे, मास्क नहीं पहन रहे। ये फरमाइएगा कि जो आप तक फीडबैक आ रहा है हॉस्पिटल्स में, अब मोर और लेस ये भर गए हैं? बिल्कुल ऐसा ही है अनफॉर्चुनेटली, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं। ऑलमोस्ट वेंटिलेटर के लिए अब लोगों को हंट करना पड़ता है, उनको एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी जाना पड़ता है। वो शायद वेंटिलेटर हों भी तो इनमें से कोई 10% ख़राब भी रहते हैं, या उनको जब एक मरीज़ से दूसरे पे करते हैं तो एकदम नहीं किया जा सकता, उनको हमें स्टरलाइज़ करना पड़ता है, जो एक अमल बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए अनफॉर्चुनेटली इस वक्त वी आर ओवर स्ट्रेच्ड फॉर रिसोर्सेज इन द हॉस्पिटल्स, और यही हालात अगर रहे तो अल्लाह ना करे, क्योंकि हर आने वाला दिन पिछले दिन से वर्स्ट है, तो इसलिए ये एस्केलेट हो रही है डिज़ीज़ बहुत तेज़ी से। और दूसरी, इस दफ़ा जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि केसेस की नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी वाइज भी ज़्यादा सीरियस केसेस हो रहे हैं और बहुत जल्द लोग सीरियस हो रहे हैं। पहले पिछले दफ़ा और दो दफ़ा जो हुआ, उस दफ़ा कोई तकरीबन 8 से 9% पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट थी, लंग की इन्वॉल्वमेंट थी। अब तकरीबन ये 29% लोगों के फेफड़े में डैमेज हो रहा है इसकी वजह से, और ज़ाहिर है कि वो एक वही ड्राइव करता है मोर्टेलिटी भी और मॉर्बिडिटी भी। तो इसलिए ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं, और अल्लाह ना करे कि हम बहुत ख़राबी की तरफ चले जाएं। और यहीं से तो जैसे आपने वो भी सही कहा कि कौम जो है वो नहीं कर रही है। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो UK वेरिएंट है, अगर हम देखें कि UK में इन्होंने इस पर काफ़ी हद तक काबू पाया, उसका एक पूरा सामने निज़ाम है जिसके ज़रिए उन्होंने काबू पाया, एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया और फिर लोगों को कम्प्लीटली उन्होंने लॉक कर दिया, और फिर उस एक्सट्रीम इंटेंसिव उन्होंने वैक्सीनेशन की है, और अब वहाँ पे वो कहते हैं कि बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उस पर काबू पा लिया है। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई डॉक्टर साहब, ना वो लॉकडाउन है, ना इस किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, और ना लोगों को रत्ती बराबर परवाह है। ये इसको हम पैंडेमिक फटीक कहते हैं, जिसमें ये कौम मुब्तला है इस वक्त। वो और यहाँ फिर ज़ाहिर है लाहौर के लोग या पंजाब के लोग इसको अपनी बहादुरी समझते हैं कि वो मास्क नहीं पहनते या गले जैसे आप कह रहे हैं वो मिलते हैं, और अपनी वो ख्वाहिशात की कुर्बानी शायद नहीं देना चाहते, जानों की कुर्बानी इसके इवज़ हम दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत डेंजरस सूरत हाल है, क्योंकि एटीट्यूड्स ही ड्राइव करते हैं ये सब चीज़ें। और आपने UK की बिल्कुल सही एग्जांपल दी। UK इस वक्त 63% अपनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर चुका है, हमारी अभी 1% से भी कम है।
اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ انہوں نے جو بھی قانون بنایا اس کو انفورس کرایا، اور اتنی سختی سے انفورس کرایا، میرے اپنے کوئی 3 کولیگ یا شاگرد وہاں سے ڈپورٹ ہو چکے ہیں اس لیے کہ وہ گھر پہ فون چھوڑ کے باہر چلے گئے تھے سپر مارکیٹ، لیکن کیمرے نے ان کو فیس ریکگنیشن سے پکڑا گیا، ان کی GMC کی رجسٹریشن جو کسی بھی ڈاکٹر کے لیے اثاثہ ہوتی ہے وہ بھی کینسل کر دی فار لائف ٹائم، اور ساتھ ہی ان کو واپس بھیج دیا۔ تو اگر اس قسم کا قانون پہ عمل درآمد ہوگا تو بہت زیادہ ڈیٹرنس ہوئے گی، لیکن یہاں تو ایز یو ویری رائٹلی سیڈ کہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے ہی نہیں، اور اگر ہم کر بھی دیں، آج کہہ بھی دیں کہ لاک ڈاؤن کمپلیٹ کر دیں، میرا نہیں خیال کہ ہم اس صورتحال میں اور اس طرح ہمارے پاس وہ پولیٹیکل ول یا وہ انفراسٹرکچر ہے، کون سی وہ ایجنسی ہم یوز کریں گے، کیا فوج آئے گی اس کو انفورس کرانے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ پولیس یا کسی اور کی یہ گویا ڈاکٹر صاحب کہ 100% عوام کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ تمام احتیاط جو کہ لازم ہیں اگر وہ کریں گے، ماسک پہنیں گے، ایک دوسرے سے دور رہیں گے، ایک مجمع سے الگ رہیں گے، فاصلہ رکھیں گے، ہاتھ بار بار دھوئیں گے، تو پھر یہ اس وبا پہ قابو آنا شروع ہو جائے گا۔ ایبسلیوٹلی، دیکھیں گورنمنٹ نے اگر لاک ڈاؤن نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے آپ کو لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے، تو ایز یو ویری رائٹلی سیڈ کہ ہم تو یہ اپنی ترجیحات ری وزٹ کر سکتے ہیں کہ شادیاں 4 لوگوں کے ساتھ کر لیں، 5 لوگوں کے ساتھ کر لیں، تراویح اور جو بھی اپنے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھیں گھر میں پڑھ لیں، بیکاز جان کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے ہمارے مذہب میں، وہ تو ایک جان جس نے بچائی انسانیت بچا لی، یہ تو حقوق اللہ ہیں اور اللہ معاف کرنے والے ہیں، حقوق العباد کی زیادہ پکڑ ہے۔ تو حقوق العباد اس وقت اس پینڈیمک 3rd ورلڈ وار میں جس میں 30 لاکھ کے قریب لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، آئی ایم شور کہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی جان بچانے کے لیے یہ خواہشات کی قربانی دیں اور اپنی زندگی میں یہ تبدیلی رکھیں۔ تھینک یو سر۔ ڈاکٹر جاوید اکرم ہمارے ساتھ تھے، وائس چانسلر یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے PTI کے لیے، عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا اس وقت چیلنج ہے۔ جہانگیر خان ترین کے خلاف بھرپور کیسز بنائے گئے ہیں، FIA کی انکوائری، عدالتی معاملات، میڈیا ٹرائل۔ شوگر انکوائری کا لگتا یہ ہے کہ پورا فوکس جہانگیر خان ترین ہے، شاید اس کی کوئی پولیٹیکل کاسٹ ہو، یا یہ کہ جہانگیر خان ترین کے لیے کیا کاسٹ ہوگی۔ جناب عمران خان کے ایک اور قریبی معتمد شفقت محمود ہمارے ساتھ ہوں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پچھلے سال شوگر کمیشن رپورٹ آنے سے اب حالیہ دنوں میں FIA کیسز بننے تک یہ واضح ہو چکا ہے کہ شوگر اسکینڈل کا اصل اور مرکزی محور PTI کی دیرینہ رہنما جناب جہانگیر خان ترین ہیں۔ اگرچہ FIA نے چینی بحران سے متعلق 15 کے قریب مقدمات درج کیے ہیں، لیکن چینی کاروبار کے نامی گرامی ایسے لوگ جو کہ یقینی طور پہ مشتبہ طور پہ چینی کے کاروبار میں ملوث ہیں، یا یہ کہ وہ نامی گرامی اس معاملے کے کرتے دھرتے ہیں، ان کے خلاف اس انداز کا ایکشن نہیں ہوا ہے، اس انداز کا میڈیا ٹرائل نہیں ہوا ہے، FIA کیسز سامنے نہیں آئے ہیں، اس انداز کا جو کہ مقدر میں ملا ہے جناب جہانگیر خان ترین کے۔ یہ تاثر اس حوالے سے سامنے آ رہا ہے کہ شاید وزیراعظم عمران خان اور PTI کے دیرینہ رہنما جناب جہانگیر ترین کے درمیان خلیج باقاعدہ منظم انداز میں پیدا کی گئی ہے۔ مبینہ ہدف بنا کر نشانہ بنائے جانے پر کل 1 سال سے خاموش جہانگیر خان ترین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور انہوں نے عمران خان سے شکوہ کیا کہ انہیں انتقامی سیاست کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جہانگیر ترین کی شکایت تھی کہ تحریک انصاف سے میں انصاف مانگ رہا ہوں۔ ترین صاحب نے سوال کیا، میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے؟ آخر یہ انتقامی کارروائی کیوں ہو رہی ہے؟ 1 سال سے میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میری وفاداری کا کوئی اور ثبوت کس کو چاہیے؟ تو میری وفاداری کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ ہم تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہے ہیں۔ میں تو دوست تھا، مجھے دشمنی کی طرف کیوں دھکیل رہے ہیں؟ میں تو دوست تھا بھائی، دوست ہی رکھو۔ میں تحریک انصاف کے لیے خون پسینہ ایک کیا 10 سال۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں اسی سے الگ ہو سکتا ہوں؟ بالکل نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوں اور انشاءاللہ تعالی شامل رہوں گا۔ جو بھی انتقامی کارروائی کروا رہے ہیں نا، وقت آ گیا ہے کہ ان کو بے نقاب کیا جائے۔ ان کو بے نقاب خان صاحب خود کریں، ان کو بے نقاب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کرے کہ یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں جس سے مجھے خان صاحب سے دور کر دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کو بھی کوئی زیادہ فائدہ نہیں پہنچے گا مجھے یہ اس طرح سے الگ کرنے کا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب جہانگیر خان ترین پاکستان تحریک انصاف کی انتہائی کلیدی شخصیت رہی ہے۔ کئی سالوں تک وہ عمران خان کے سب سے زیادہ پرومیننٹ نائب کے طور پہ پوری دنیا ان کو جانتی رہی ہے۔
کل یہی چیز سامنے آئی جب وہ بینکنگ کورٹ پہ پیش ہوئے اور پی ٹی آئی میں ان کا جو انفلوئنس ہے وہ سامنے آیا. 3 رکن قومی اسمبلی، 10 رکن پنجاب اسمبلی جہانگیر ترین سے اظہار یکجہتی کے لیے بینکنگ کورٹ میں پہنچے. پی ٹی آئی پنجاب میں اس تقسیم کا وزیراعظم عمران خان کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، سیاسی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ یہ کس انداز میں آگے بڑھتا ہے اور وزیراعظم عمران خان کی لیڈرشپ اس معاملے میں کس انداز سے اس شفاف احتساب کے ساتھ اس تاثر کو زائل کرتی ہے کہ دراصل ایک منصوبے کے تحت جہانگیر خان ترین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور کلیدی شخصیت اور بہت ہی کلیدی ساتھی ہیں، سیاسی ساتھی جناب عمران خان کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. محترم شفقت محمود وفاقی وزیر تعلیم بھی ہیں. بہت بہت شکریہ شفقت محمود صاحب. آپ ہو گئے جہانگیر خان ترین صاحب ہو گئے، نام علیحدہ نہیں کیا جا سکتا آپ لوگوں کا عمران خان سے. اور اگر ہم پی ٹی آئی کی جدوجہد کی بات کریں، جس صورتحال سے اس وقت جہانگیر خان ترین گزر رہے ہیں، آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ کامران جی، مجھے تھوڑی سی حیرانی ہوئی جہانگیر خان ترین کے جو کامنٹس ہیں وہ سن کے، کیونکہ تحریک انصاف کے رکن ہوتے ہوئے ان کو اس چیز کا قوی احساس ہے یا ہونا چاہیے کہ 2 چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ جو عوام کی روزمرہ خورد و نوش کی چیزیں ہیں، جب ان کی قیمت بڑھتی ہے اور جب ان کا عوام جو ہے وہ پریشان ہوتی ہے اس وجہ سے، تو پھر حکومت کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو پرائرٹی دے. اور چینی ایک ایسی چیز ہے جس کی قیمتیں جو ہے وہ قابو میں رکھنا بہت مشکل تھا، ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے، باقی چیزوں کی وجہ سے. تو اس لیے یہ فیصلہ ہوا کہ چینی کے اوپر ایک کمیشن بھی بنایا گیا اور چینی کے معاملات کی پوری تحقیقات ہو. اور اس میں انہوں نے جو بڑے گروپس تھے ان کو پکڑا، ان کے اوپر ان کی تحقیق کی. اور اس میں شاید 18 تھے، جن میں ایک جہانگیر خان ترین صاحب کا بھی تھا، جو کہ 20% جو پاکستان کی مجموعی شوگر کے پروڈکشن ہے اس کا 20% حصہ جو ہے وہ جہانگیر خان ترین صاحب کرتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں. تو نیچرلی جب آپ اس سارے سیکٹر کا ایک جائزہ لیں گے اور اس کی تحقیق کریں گے تو اس میں جو سب سے بڑا آپ کا شوگر کے جو ایک لحاظ سے آپ کہیں کہ کنگ ہیں یا وہ سب سے بڑے جو ان کے مینوفیکچرر ہیں، اس کو آپ کیسے اگنور کر سکتے. اور دوسری چیز جو آئی ایم شیور جہانگیر صاحب کو اس چیز کا علم ہے کہ رول آف لا ہمیشہ سے تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم رول آف لا جو ہے یا قانون کی حکمرانی ہے وہ ہمارا اولی ایک نصب العین ہے. اور قانون کی حکمرانی کیا ہے کہ جو بھی چاہے اپنے قریب ہو، چاہے دور ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، ساروں کے لیے قانون برابر ہے. شفقت صاحب، پاکستان میں جو مہنگائی پچھلے 2-2.5 سال میں ہم نے دیکھی ہے، اس میں محض چینی کی قیمتیں تو نہیں بڑھی ہیں، اس میں تو آٹے کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، اس میں تو ٹماٹر کی قیمت بھی آسمان پہ پہنچی ہے، اس میں تو دالوں کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں، اس میں تو تیل اور گھی کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں. تو صرف چینی کی قیمت تو نہیں بڑھی ہے، تمام چیزوں کی قیمت بڑھی ہے. تو ہر طرف کچھ اسی قسم کی کوئی ہمیں زبردست قسم کی کارروائی دیکھنے میں آتی، تو پھر لگتا تھا کہ یہ سب طرف ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اور کیا آپ کے خیال میں، آپ خود ماشاءاللہ بڑا تجربہ رکھتے ہیں، ایک ایڈمنسٹریٹو اس قسم کے کارروائی سے یہ قیمتیں جو ہیں، یہ مارکیٹ جو ہے وہ ریگولیٹ ہو جاتی ہے اور قیمتیں کم ہو جاتی ہیں؟ دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنی آپ نے اشیاء خورد و نوش کا ذکر کیا، بالکل ان کی قیمتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جو باقی تو آپ کہہ رہے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، یہاں پہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کو مینیپولیٹ کیا گیا، اس کے لیے اس کو ذخیرہ اندوزی کی گئی، اس کے بعد سٹہ بازی کی گئی، خود ہی بیٹھ کے اس کی قیمتیں فکس کی گئی. ایک قیمت آج تھی، اس کو پھر خود ہی اگلے دن بڑھا دیا گیا. تو جو شوگر کی پوری ایک بے لاگ تحقیق ہوئی، اس میں بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ سامنے آئیں. باہر جو شوگر بھیجی گئی اس کے بارے میں بھی آیا، سبسڈیز جو شوگر میں لی گئی اس کے بارے میں بھی آیا. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، اس کے بعد یہ تو ممکن نہیں تھا کہ جو اگر آپ اس سارے سیکٹر کی تحقیق کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جو باقی شوگر ملز ہیں ان میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ جن کا ہمارے ساتھ تعلق ہے یا ہمارے ساتھ کوئی واسطہ ہے. آپ کو معلوم ہے، آپ کی بھی یہ معلومات ہے اور پرائم منسٹر نے بھی اپنے انٹرویو میں کہا، اور یہ سب جو لوگ اسٹیٹ کو جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین جو ہیں وہ تمام اس انڈسٹری کے اندر جو بہتر کام کرتے ہیں، جو ڈسپلنڈ کام کرتے ہیں، جو سب سے آرگنائزڈ کام کرتے ہیں، یقیناً ان کا اس میں شمار ہوتا ہے. پرائم منسٹر خود اس کو کہہ چکے ہیں.
مگر جو ایکشن ہوا ہے اس کا فوکس، اس کا تھرسٹ، اس کی ساری جو فوکس ہے وہ صرف ترین صاحب ہے، اور جو بڑے انفیمس لوگ ہیں اس ٹریڈ کے، جو کہ نامی گرامی بدنام لوگ ہیں، اور اب آپ کو کیا لیکن ان کے خلاف کوئی اس قسم کی کارروائی نہیں ہوئی ہے. اس لیے اس میں جو پولیٹیکل ونڈکٹیونیس کی جو بات کی جا رہی ہے، شاید اس کی وجہ یہ ہے. نہیں کامران جی، ونڈکٹیونیس کیسی؟ اگر میں آپ سے آج ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آج شوگر انکوائری ہو رہی ہوتی اور شوگر بیرنز جو ہیں ان کے ساتھ ان کو کسی کو اریسٹ کیا ہوتا اور جہانگیر ترین کی انکوائری نہ ہو رہی تھی، تو آپ ہی نے کہنا تھا کہ جناب یہ تحریک انصاف کے کیونکہ سیکرٹری جنرل رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کے بڑے امپورٹنٹ رکن ہیں، اس لیے باقی انڈسٹری کی جو تحقیقات ہو رہی ہے، باقی جس انڈسٹری کی انکوائری ہو رہی ہے، لیکن جہانگیر ترین کی نہیں ہو رہی. تو گزارش یہ ہے کہ یہ کچھ جہانگیر ترین اسپیسیفک نہیں ہے. شوگر، میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا کہ 18 ایسی گروپس ہیں، شوگر گروپس، جن کی انکوائری ہو رہی ہے، جو کہ مین گروپس ہیں، اور اس میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے. اس کے اندر میں اس کے قابل نہیں ہوں کہ میں اس کی اندرونی تحقیقات کے بارے میں زیادہ مجھے ادراک ہو، لیکن اس کے بارے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں ہے. مجھے آپ نے کہا کہ یہ جہانگیر ترین، کیا وجہ ہے کہ ہم کہیں کہ جہانگیر ترین جو ہے ان کو ٹارگٹ کرنا ہے یا ان کو آئسولیٹ کر کے ان کی طرف؟ کوئی وجہ نہیں ہے. اگر اس میں ہمیں نظر آتا کہ اسی قسم کا ایکشن، اسی قسم کی ایف آئی آرز 8-10 ملرز کے خلاف ہوئی تھی، ان کے خلاف ایسا ہی ایکشن ہوتا، تو یہ صرف عام لوگ نہیں کہہ رہے یا آبزرورز نہیں کہہ رہے، آپ کی پارٹی کا خود ایک اچھا خاصا بڑا گروپ ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جہانگیر ترین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے. آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے کل ایک اچھی بڑی تعداد میں لوگ ان کے ساتھ بینکنگ کورٹ گئے. دیکھیں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اس کے بارے میں، اور وہ رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر سب سے بڑا جو گروپ ہے اور اس کے بارے میں جو ایک سرکاری ایجنسی کی تحقیقات ہوتی ہے اور سارے گروپس کے بارے میں ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری بے قاعدگیاں نظر آتی ہیں اور بہت ساری چیزیں غلط نظر آتی ہیں، تو کیا یہ درست تھا کہ ہم ان کو اس بنیاد پہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ ہوتی کہ وہ تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل رہے؟ مجھے سمجھ نہیں آتی بات کی، کیونکہ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اگر ہم اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن نہ لیں اور ہم سمجھیں کہ ضروری نہیں ہے، میری عرض یہ ہے کہ بالکل کریں، جہانگیر ترین صاحب پہ کریں، ایلیگیشن لگے ایف آئی اے کی، جہانگیر ترین صاحب کورٹ پہ جائیں، اپنے آپ کو وہاں جو بھی ان پہ الزامات ہیں ان کو ثابت کریں. بالکل رول آف لا ایگزیکٹلی یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ جو اس ٹریڈ کی دراصل کالی بھیڑیں ہیں، بقول عمران خان صاحب کے موسٹ آرگنائزڈ کام شوگر کا صرف عمران خان صاحب نہیں کہتے، اور لوگ بھی کہتے ہیں وہ جہانگیر ترین کا ہی ہے، لیکن اس وقت سارا جو ملبہ ہے وہ جہانگیر ترین پہ گرا ہے، اور جو موسٹ انفیمس کالی بھیڑیں ہیں ان کے خلاف ان کو ٹچ بھی نہیں کیا گیا. یہ ہے مسئلہ، وہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جہانگیر ترین کو کیوں کیا گیا. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کامران جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ مجھے آپ ایک ریزن دیں کہ جی ہمیں کوئی جہانگیر ترین سے کوئی دشمنی، ہمیں یا پارٹی کو یا عمران خان صاحب کو کوئی وجہ نہیں ہے ان کی دشمنی کی. یا تو آپ کہہ دیں کہ جی فلاں انہوں نے چیز کی اس لیے آپ اس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں. پہلی تو بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہوگی کہ اگر تحقیق یہ کہتی ہے کہ ان کے اوپر بھی کچھ الزامات ہیں اور ان کے اوپر ایف آئی آر درج ہوتی ہیں، تو وہ جا کے کورٹ میں پروو کریں گے کہ وہ انوسنٹ ہے، اور وہ کورٹ ان کو یہی میں عرض کر رہا ہوں. پھر شفقت صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ یہ اس شوگر میں سب سے ڈسپلن، سب سے بہتر کام کرنے والے، انکلوڈنگ پرائم منسٹر عمران خان، لیکن جو کالی بھیڑیں ہیں، جو موسٹ انفیمس ہیں لوگ، جو ان کا کام ہی اس کالے دھندے میں اپنے ہاتھ کالے رکھنا ہے، ان کو بھی کسی کو کچھ ایکشن ہو جاتا، کوئی بڑا کریک ڈاؤن میں ان کے نام آ جاتے ہیں، تو پھر بات بنتی. یہ ہے مسئلہ. نہیں دیکھیں، وہ تو بالکل بنتی اور بننی چاہیے اور ہوگا بھی، لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ جو ایف آئی اے نے تحقیقات کی ہے اس میں بڑے سیریس الزامات ہیں جہانگیر ترین صاحب کی، جو ڈیلنگز ہیں ان کے بارے میں، ان کے اکاؤنٹس کے بارے میں بے شمار چیزیں ہیں. اب میں کون ہوتا ہوں کہوں کہ کون کالی بھیڑ ہے یا کون نہیں ہے؟ میں تو صرف یہ کہتا ہوں ہمارے کولیگ رہے ہیں، اور میں اس کے بارے میں یہ کہوں کہ جی ہم نے کسی وجہ سے ٹارگٹ کیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ تحقیق کریں گے ایک سیکٹر کی، اور اس سیکٹر کا جو سب سے بڑا
जो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा डीलर है या प्रोड्यूसर है, उस सेक्टर के प्रोड्यूसर को अगर आप हाथ नहीं लगाएंगे तो आपने सर ये नहीं कह रहे हाथ ना लगाए, कह ये रहे हैं कि जिनको हाथ नहीं लगाया उनको हाथ भी लगाएं। ये नहीं कह रहे इनको क्यों हाथ लगाया, बिल्कुल नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं जिनको हाथ नहीं लगाया उनको क्यों नहीं लगाया। भाई 20 को लगाया, 80 को क्यों नहीं लगाया। बिल्कुल इनको हाथ लगा लेंगे। और हमने हमेशा ये कहा था कि एहतसाब तो हमारा घर से शुरू होगा। तो अगर लोगों ने ये देखा कि जहांगीर तरीन साहब जो हमारे बहुत करीब है, हमारी पार्टी के मेंबर हैं, अगर उनसे एहतसाब शुरू हो सकता है तो बाकी कहाँ बचेंगे। तो इसलिए ये कहना कि जहांगीर तरीन को कोई सिंगल आउट किया जा रहा है, इसमें मुझे कुछ एतराज है। ये ऐसे बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब शफ़क़त महमूद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे आज कराची की बिपता एक बार फिर सुनी गई। एक बार फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद ने कराची के हवाले से कराची में समाअत की है और इस दौरान बहुत ही ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो कराची वालों की दिल की आवाज़ थी। यहाँ पे करप्शन के मामलात, यहाँ पे बदनज़मी के मामलात, यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राज के मामलात, रिश्वत सतानी के मामलात, सब की बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज एक बार फिर रोते भिलकते और मसाइल से चूर चूर कराची की दास्तान सामने आई। कराची बहाली केस में ये अलमनाक बिपता खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस गुलजार अहमद की ज़बानी सुनाई गई। चीफ जस्टिस जनाब गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने माहाना अरबों रुपए करप्शन पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की खूब खिंचाई की, जबकि कमिश्नर कराची को फौरी फारिग करने का भी हुक्म दिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इशारा कायदीन पर नाले पर कसीरुल मंजिला अपार्टमेंट्स तामीर होने पर रिमार्क्स दिए। कमिश्नर कराची और डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी महज रबर स्टैम्प्स हैं जिन्हें पता नहीं कि कराची कैसे चल रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मालूम नहीं इन अफसरान को कहाँ से इम्पोर्ट किया गया है। चीफ जस्टिस ने बड़े रंज व मलाल और खफगी से इस्तफसार किया कि सिंध हुकूमत ने न जाने कराची को क्या समझ रखा है। आंखें खोलने का वक्त है। ये कैपिटल सिटी था, इसे क्या बना दिया गया है। आज चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 3 माह 10 दिन बाद कराची बहाली केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि अदालती अहकामात और किडनी हिल पार्क का क्या हुआ। कमिश्नर कराची नवेद अहमद शेख ने जवाब दिया कि बाग इब्न कासिम में सब्जा उगाने का काम जारी है। क्रीक साइड शॉपिंग सेंटर और तिजोरी हाइट्स खुद सील करवा दिया। हर काम खुद करवा रहा हूँ। कमिश्नर कराची की रिपोर्ट और जवाबात पर चीफ जस्टिस ने कहा कि वज़ीर आला सिंध को कहें कमिश्नर कराची को फारिग करें, यहाँ आएं और अदालत को वजाहत दें ऑर्डर क्या था और ये क्या बता रहे हैं। कमिश्नर को कुछ मालूम नहीं। ये हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो आम शहरियों का क्या हाल होगा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहाँ है। मेंबर की जानिब से जवाब आया कि मुझे कल ही तैनात किया गया है। इस पर चीफ जस्टिस ने गुस्से से कहा कि एक और अफसर आ गया जिसे कुछ मालूम नहीं होगा। शाहराए कायदीन नाले पर कसीरुल मंजिला नस्ला टावर की तामीर पर कमिश्नर कराची ने बताया कि SBCA का कहना है कि इमारत नाले पर नहीं है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने बरहमी के साथ रिमार्क्स दिए कि पूरी बिल्डिंग ही नाले पर खड़ी है। SBCA वाले मिले हुए हैं। डीजी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी शमसुद्दीन सोमरो ने बताया कि सड़क की री अलाटमेंट से प्लॉट निकला। इस पर चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप क्यों गलत बयानी कर रहे हैं। कल कोई सुप्रीम कोर्ट या वज़ीर आला हाउस की इमारत पर दावा कर दे तो आप लोग वो भी बेच देंगे। चीफ जस्टिस ने शमसुद्दीन सोमरो से सवाल किया कि आपका ख्याल है कि आप डीजी SBCA हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक मौलवी को डीजी बनाकर खड़ा कर दिया गया है। पूरी दुनिया को मालूम है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कौन चला रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि हर महीने अरबों रुपए जमा होते हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस SBCA और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा पैसा बनाया जाता है। कमिश्नर कराची और डीजी SBCA को मालूम नहीं इनके खिलाफ कितने नैब रेफरेंस बनेंगे। एडवोकेट जनरल सिंध सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि बिल्डर को बुलाकर पूछ लिया जाए। इस पर चीफ जस्टिस बोले, यहाँ SBCA से बिल्डर ही की तो तर्जुमानी हो रही है। बताएं 50 साल पुराने इलाके में अचानक कैसे एक प्लॉट निकल आता है, कैसे अचानक लीज कर दी जाती है। चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि नस्ला टावर की लीज मंसूख कर देते हैं, हुकूमत इमारत गिराने का काम शुरू करे।
بے پناہ مسائل ہیں، بے پناہ احکامات ہیں جن کی حکومتولی صاف نظر آ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بار پھر کراچی میں بل بورڈز اور جہازی سائز کی اشتہاری دیواریں بننی شروع ہو گئی ہیں۔ سپریم کورٹ مئی 2015 سے مئی 2020 کے دوران 8 بار کراچی کے تمام شاہراہوں، فلائی اوورز، گرین بیلٹس پر لگے غیر قانونی اشتہاری دیواروں کو گرانے کا حکم دے چکی ہے، لیکن وقتی عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کے بعد سے دوبارہ یہ دیواریں، جہازی انداز کی دیواریں ایک بار پھر کراچی میں آپ کو ہر جانب نظر آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیف جسٹس جناب گلزار احمد بار بار حکومت دولی کی بات کرتے رہے اور یقینی طور پہ جو معاملات سامنے ہیں، چاہے وہ باغ ابن قاسم میں اس پارک کا ایک اپنی روح ہے، جس انداز سے ایک پارک ہونا چاہیے، اس کی بحالی نہ ہونے سے لے کے یہ جہازی سائز کی دیواریں اور پھر اس قسم کے تمام معاملات، کرپشن کے معاملات، ان تمام معاملات پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آج چیف جسٹس آف پاکستان کے کلمات تھے، یقیناً وہ اس شہر کے واسیوں کی جذبات کی، ان کے دل کی بات تھی۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں محترم سید ناصر حسین شاہ، صوبائی وزیر بلدیات اور اطلاعات۔ جناب بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ایک بار پھر چیف جسٹس آف پاکستان نے بہت ہی رنج و ملال کا اظہار کیا ہے کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہو، ریونیو کا محکمہ ہو اور اس قسم کے دوسرے محکمے ہو، کمشنر کا آفس ہو، بے پناہ بد نظمی نظر آ رہی ہے، کرپشن نظر آ رہی ہے اور برا حال ہے، اور انہوں نے کئی مثالیں بار بار دیں اور پروجیکٹس کے نام لیے اور چیزیں بتائی۔ کیا وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اور احکامات پہ اس انداز سے عمل نہیں ہوتا جیسے جو کہ اس کا تقاضا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم خان صاحب۔ چیف جسٹس آف پاکستان انتہائی قابل عزت و احترام ہے سر ہمارے لیے، اور وہ کراچی کا دکھ درد بھی رکھتے ہیں، بڑا خوش آئند ہے اور ساری چیزوں پر ان کی نظر بھی ہے۔ میں صرف کچھ گزارشات کروں گا۔ جیسے آپ نے بل بورڈز کی بات کی، تو جو سندھ گورنمنٹ یا ہمارے جو بلدیاتی اداروں کے جو بھی ایریاز ہیں وہاں پہ تو 90% سے زیادہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ CBC کے علاقے ہیں جہاں پہ کچھ آپ کو نظر آتے ہوں گے، اور میں اس کے لیے کیونکہ آپ کے پاس پوری ٹیم ہے، دنیا کی پورا نیٹ ورک ہے، وہ خود بھی جا کے یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اور ان کو آپ کو رپورٹ لا سکتے ہیں۔ دوسری رہی بات بلڈنگ کنٹرول کی بات آئی، ضرور وہاں پہ بہت کچھ irregularities تھیں، اب بھی ہوں گی، لیکن ان پر بہت زیادہ قابو پا لیا گیا ہے۔ میں صرف اگر کچھ مہینوں کی، جب پچھلی دفعہ بھی چیف جسٹس صاحب آئے تھے یا اس کے بعد جب انہوں نے اس طرح کے سخت ایکشنز لیے ہیں، تو کچھ ماہ میں ہی، ویسے تو جو سال ڈیڑھ کا عرصہ ہے اس میں کوئی 2000 کے قریب انفراسٹرکچر کو گھرایا گیا اور جو ریگولر نہیں تھے، اب بھی اگر یہ 4-5 ماہ کی جو ہم نے رپورٹ لی ہے، اس میں کوئی 580 یا کوئی 90 کے قریب اس طرح کی irregular جو ہیں تجاوزات تھیں، جن میں سے 460 سے زیادہ کو گھرایا گیا ہے۔ کچھ مین پاور کی کمی ہے جس کو ابھی ہم نے قانون سازی کی ہے، بلکہ اس کے لیے اسپیشل کورٹس کا بھی ہمیں اجازت ملی ہے۔ اس میں بھی ظاہر ہے چیف جسٹس صاحب کی مہربانی ہے کہ جو ہماری بہت پرانی ایک ریکویسٹ تھی کہ بلڈنگ کنٹرول کے لیے کورٹس علیحدہ سے بنائی جائیں، تاکہ جو ہم وہاں پہ جہاں پہ یہ اللیگل تجاوزات ہوتی ہیں، اللیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے، اگر وہاں پہ کوئی FIR کراتے ہیں یا کوئی ایکشن لیتے ہیں تو اس پر کوئی رزلٹ سامنے جلدی نہیں آتا۔ تو اس طرح کی اسپیڈی کورٹس جو ہوں گی وہ فوری طور پر ان کا سامنے آ جائے گا۔ اگر ہماری طرف سے بھی بلیک شیپس ہوں گے وہ بھی ظاہر ہوں گے، اور آپ کے علم میں بھی ہے کہ سیویئر انکوائری کی گئی ہے یہاں پہ، جس میں کچھ لوگ ابھی تک بحال نہیں ہیں، بلکہ ان کو ریموول فار سروس کا جو لاسٹ نوٹس ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور بھی ڈسپلنری ایکشن بھی 300 سے زیادہ لوگوں پر ہوا ہے۔ حکومت سندھ کی انکوائری میں بھی آئیڈینٹیفائڈ تھے، وہ بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ شہر کے مختلف علاقوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں پہ مختلف عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اور وہ کام تھا جو ناجائز فلیٹس بنانے کا، وہ مسلسل ہر علاقے میں ہو رہا ہے۔ اور بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں کیا یہ، شاہ صاحب آپ خود بتائیے، کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی بلڈر، کوئی سائل وہاں جائے اور بغیر پیسے سے کام کرائے واپس آ جائے؟ کوئی کسی قسم کا کوئی کام سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بغیر رشوت کے کیا ممکن ہے؟ آپ چلے ایک بار ٹی وی پہ بتائیں تاکہ لوگ آپ سے سن لیں، مجھ سے نہ پوچھیں، آپ سے پوچھیں گے۔
میں آپ کو میں بڑے ادب و احترام سے عرض کرتا ہوں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اس وقت تک اگر اپروولز کی بات آپ کریں کہ جو ہمارے پاس لوگوں نے دی ہیں یا جن کی پاس ہوئی ہیں وہ ان کچھ ماہ میں صرف 25 ہوئے ہیں، کیونکہ کچھ پہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو احکامات ہیں ان کے لحاظ سے وہ رکی ہوئی ہیں، بلکہ ایک طرف تو خان صاحب ہمیں ہر ہفتے 2 میٹنگز ہوتی ہیں پرائم منسٹر صاحب کرتے ہیں، جس میں بڑی سخت سرزنش کی جاتی ہے چیف سیکرٹری سندھ کی یا دیگر جو ہمارے ڈی جی ایس بی سی ہیں، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہیں یا دیگر لوگ ہیں کہ آپ اپروولز کیوں نہیں دیتے، کیونکہ وہاں پہ آباد کے ہمارے جو دوست ہیں بلڈرز وہاں پہ شکایات کرتے ہیں کہ جی اپروولز نہیں ملتی۔ اپروولز نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کبھی ریکارڈ میں کوئی ایشو ہوتا ہے، کبھی ڈیوز ہوتے ہیں، کچھ لوگوں نے کیسز کیے ہوتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی جو ہمارے جو احکامات ہیں سپریم کورٹ کے جو ہمارے سر آنکھوں پہ ہیں ان کی وجہ سے بھی 300 سے زائد جو اپروولز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں۔ تو یہ ساری ایشوز ہیں، پیسے ضرور میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں لیتے ہوں گے، لیکن بہت زیادہ اس میں خان صاحب کمی آئی ہے، اور یہ صرف کچھ ادارے تو نہیں ہیں، سندھ کو ٹارگٹ ضرور کیا جاتا ہے، لیکن آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے سے بہت سارے اداروں کی بڑی محبتیں ہیں۔ نیب کا ادارہ دیکھ لیں، ہر ڈپارٹمنٹ میں وہاں پہ یہ کیسز ہیں، دیگر ایشوز ہیں۔ اچھا شاہ صاحب، اور جو معاملات چیف جسٹس صاحب نے جس کا ذکر کیا، باغ ابن قاسم کا انہوں نے ذکر کیا، اب یہ ایک کراچی کا اتنا بڑا پارک ہے، 1.5 سال سے بند ہے، یہاں پہ کوئی بندہ بشر نظر نہیں آیا ہے یہاں پر، اور آج چیف جسٹس صاحب نے کہا بھی کہ اس کو بحال کرے، اور یہ الگ بات ہے کہ وہ پارک ہے جس میں کوئی درخت نہیں ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، بہت خوبصورت پارک ہے، ابھی کچھ عرصہ پہلے وہاں پہ پھولوں کی نمائش بھی لگی جس میں پاکستان کے نقشہ بھی بنایا گیا تھا پھولوں سے ہی، بہت سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی، اب بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں، باغ بند نہیں ہے، لیکن یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ بڑے درخت وہاں پہ نہیں ہیں، لیکن ویسے اس کا شاہ صاحب پچھلے 1.5 سال سے وہ پبلک کے لیے بند ہے، وہاں آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ وہاں کوئی پبلک نہیں جا سکتی۔ خان صاحب میرا روز وہاں سے گزر ہوتا ہے، لوگ وہاں پہ جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، واکنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کہاں سے آ جاتے ہیں؟ وہ کوئی اڑ کے تو نہیں آتے وہاں پر، اس وقت بھی وہاں پہ کچھ ضرور آپ کو لوگ نظر آئیں گے، مطلب اس طرح سے بند نہیں ہے، لیکن میں خود ابھی کچھ عرصہ پہلے خان صاحب میں گیا ہوں، کوئی میرے ہارڈلی 12-14 دن کی بات ہے کہ جب پھولوں کی نمائش وہاں پہ لگی تھی اور جس میں پاکستان کا نقشہ بہت ہی خوبصورت پھولوں سے آویزاں کیا گیا تھا، وہ نمائش کے ساتھ وہ پھول چلے گئے شاہ صاحب، وہ ان چند دنوں کے بعد مجھے پھول وہاں آئے تھے، وہ چلے گئے وہاں پہ، کل چلتے دیکھ لیں وہاں کوئی پھول باقی نہیں ہے، نقشے والے وہ آئے تھے وہ چلے گئے، وہ نقشہ آیا تھا، نقشہ دکھایا اور اپنا نقشہ وہ لے گئے۔ یہ فرمائیے گا کہ یہ جو نالے پہ بلڈنگ بن گئی ہے جس کو چیف جسٹس صاحب بار بار حکم دے رہے ہیں کہ اس کو گرائیں، اور مسلسل آپ کا نظام اور آپ کا سارا جو ہے اس کی مزاحمت کر رہا ہے، آج بھی چیف جسٹس صاحب کے اس حکم کی بڑی زبردست ریزسٹنس نظر آئی ہے، نالے پہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کیوں نہیں گرا رہے ہیں اس کو؟ جی بالکل، جو دیکھیں ہمارے ہاں کہیں بھی مزاحمت جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے احکامات کی نہیں ہوتی، ہم تو پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس پر من و عمل کریں، کچھ رکاوٹیں کچھ ایشوز سامنے ضرور آتے ہیں، کیونکہ جو وہاں پہ بات ہوتی ہے سامنے جو میڈیا پہ آتی ہے، لیکن پھر جب ان ریٹن فیصلہ آتا ہے تو ہمیں اس کے تحت چلنا پڑتا ہے۔ تو اب بھی میں آپ کے پروگرام کے ذریعے یہ شور کراتا ہوں کہ جو بھی چیف جسٹس صاحب کے احکامات ہیں، چیف منسٹر صاحب یا پوری ہماری کیبنٹ، ہم سب لوگ اس پر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں اور کریں گے، بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کوئی اس طرح سے ٹائم دیں جس میں ہماری گزارشات بھی سنیں چیف منسٹر صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں جو ہمارے ایشوز ہیں، بلکہ اس میں ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمارے ساتھ شفقت فرمائیں اور ہمیں سپورٹ کریں کہ کچھ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ایشوز ہیں، کچھ یہاں کے اداروں کے ساتھ ایشوز ہیں، تو بہت بہتری ہو جائے گی پورے صوبے کے لیے بھی اور خاص طور پر ہمارے شہر کے لیے بھی۔ یہ بات تو صحیح ہے، یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے بھی موافق نہیں ہوگی، آپ کے بھی اپنے مسائل ہوں گے، مگر بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم ہے، چیف جسٹس آف پاکستان کا حکم ہے، اس پہ تو منو عمل درآمد ہونا چاہیے نا شاہ صاحب؟ انشاءاللہ۔
تھینک یو سو انشاءاللہ مچ عمل سر، کریں گے بہت خان صاحب، بہت بہت بالکل، شکریہ، بہت شکریہ تھینک یو جناب سر۔ سید ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.